अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप मीडिया देख रहे होंगे, ख़ास तौर पे टेलीविज़न चैनल पे आजकल जिस नौइयत की रिपोर्टिंग हो रही है। तो जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, उनके ख्याल में सियासत के साथ साथ सहाफ़त भी बड़ी ज़वाल पज़ीर है। ज़वाल पज़ीर और उसकी बुनियादी वजह माली मनफ़ियत, कमर्शियल आप लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं या पार्टी इंटरेस्ट होते हैं, उसके लगता है कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबारात ताबे होकर रह गए हैं। और इसीलिए चंद दिनों पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने ये लिखा था कि गटर सहाफ़त और गटर सियासत के बाद अब जो बाकी हमारे रियासती इदारे हैं, जो सुतून हैं हमारे पाकिस्तान की गवर्नेंस के, उनकी तरफ भी क्या कुछ ऐसे ही इशारे जाएंगे? क्या उनका भी ऐसे ही हाल होगा अगर मौजूदा रुझान जारी रहा? तो इसके लिए आज हमने दावत दी है इसरार कसाना साहब को, और वो इस वक्त अल्बर्टा से हमारे साथ ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम इसरार। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज भाई, कैसे हैं जी आप? बस शुक्र, ठीक ठाक। तो जनाब, आपको हमने जहमत इसलिए दी कि मैं तो बतौर सहाफ़ी, हमने कोई 24-23 साल की उम्र में मैंने करियर शुरू किया, जर्मनी में शुरू किया। वहाँ पे मैंने अच्छा। कुछ बड़ी अकदार मुख्तलिफ सीखी, और वही अभी तक कोशिश करने उन्हीं पे अमल करें। तो आप ये बताइए कि आपको भी बैसियत मजमूई अमेरिका में, आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों में काम किया, पीटीवी में भी आपने शो करते रहे। तो जब आप दूर बैठे हैं पाकिस्तान से, कभी आपके ने ये वहम गुमान में था कि 10-15 बरसों के दौरान सहाफत में इस नौयत का जवाल आएगा? सबसे पहले तो इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पीटीवी के जमाने में आप तशरीफ लाया करते थे तो जरा गपशप हो जाती थी। जी जी। अब जरा थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जरा दूर हो गए हैं आप। लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है इसने हमें जरा करीब कर दिया है और ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये 15 साल की बात नहीं है, ये उससे भी पहले की बात है। हम्म। क्योंकि जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था तो उस वक्त ये चीजें जो थी वो शुरू हो चुकी हुई थी। और जो आपने बात कही ना कि आपने जर्मनी से शुरू किया अपना करियर, और इसी तरह हमने भी कुछ थोड़ा बहुत जर्नलिज्म नॉर्थ अमेरिका में देखा, अमेरिका में खास तौर पे सीएनएन पे देखा, सीएनएन पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करके देखा, मुख्तलिफ इदारों में जाके देखा कि किस तरह काम होता है। अच्छा, ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल उन लोगों के लिए है जिस तरह आप और मैं हैं, कि जो कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो लोग देख रहे हैं उनको तो उनके लिए तो एक रूटीन बन चुकी हुई है। अब हमारे लिए ज्यादा तकलीफ दे बात ये होती है कि जब आपने एक कंपैरिजन देखा हुआ हो ना, फिर आप देखते हैं कि यार अपने मुल्क में ये हो रहा है, तो फिर उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये जो सूरत हाल है ये मुझे याद है कि हमारे जमाने में भी ये जो लफाफी प्रोग्राम है, ये उस वक्त भी शुरू हो चुका हुआ था। और ये अच्छा। नवाज शरीफ, आपको पता है, ये तो 40 साल से इन्होंने ये सारा काम शुरू कर दिया था। अच्छा, और ये लिफाफा का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा ख्याल है हाँ, शायद उन्हीं के जमाने, मुस्लिम लीग के जमाने ये से है। ये इन्होंने ही शुरू किया था। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जमाने में भी वहां पे ये पता होता था कि ये फलां रिपोर्टर जो है ये इनका रिपोर्टर है। तो इसका मतलब ये होता था कि ये हुक्ड है, वायर्ड है। और पता होता था कि इसके साथ जो है मामला है वो किस तरह के करने हैं। तो लेकिन उस वक्त तक ये सूरत हाल नहीं थी कि जो जॉब है। अब तो इन्होंने चैनल्स के चैनल्स ही बना लिए हैं ना अपने। उस वक्त ये होता था कि ये रिपोर्टर्स के ऊपर काम करते थे कि भाई अच्छा, तू रिपोर्ट साड़ी इस तरह की लिखनी है, तू इंज लिखनी है। तो उनको बुला के कुछ दे दिया, उनके साथ गपशप लगा ली, उनको फेवर्स वगैरह दिलवा दी। इतना रैम्पेंट नहीं था और इतना ब्लैटेंट भी नहीं था। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं इसमें तो वो जिस तरह हम एक टर्म यूज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, प्रेस्टिट्यूट। तो अब तो वो सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ हो गई हुई है। और उसमें हम देख रहे हैं, ये जो प्रेस्टिट्यूट का भी टर्म है, आपको पता है, ये जेरल्ड सिलेंटे जो था उसने ये शुरू की थी, और ये पोस्ट अच्छा मैं मैक्शो है। अच्छा, इस पे जरा वजाहत कीजिएगा। मैं समझा था कि शायद ये हमने प्रेस्टिट्यूट्स या प्रेस्टिट्यूट जो है सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, तो आप बाहर का नहीं कोई नहीं नहीं हवाला दे रहे हैं। नहीं और नहीं ये नहीं नहीं, ये तो ये किन सहाफियों को कहा जाता है प्रेस्टिट्यूट? ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि इम्पार्शल नहीं रहते हैं, जो खास एजेंडा लेके किसी के कहने पे, तो उनके कहने के ऊपर उनके दिए हुए कुछ अहकामात के मुताबिक जो अपनी इम्पार्शलिटी है उसको बेच देते हैं, या उसको आप कह लें कि किसी बार्टर सिस्टम के तहत या कुछ भी किसी भी तरीके से वो अपने आप
کو وہ اس میں انوالو کر لیتے ہیں. تو یہ کافی پرانی ٹرم ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ پوشمنٹو ہے، دو الفاظ کا، ایک پریس کا اور پروسٹیچیوٹ کا، اور اس میں جیرل سیلنٹے نے اس کو ملا کے تو یہ بنا دیا پریسٹیچیوٹ. اچھا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی امریکہ میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بہت سارے کیسز ہوئے ہیں اس طرح کے، جو کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ لاز آپ کو پتہ ہے بہت ٹف ہیں، بہت سخت ہیں، اس لیے ان کا جو ہے نا وہ بڑی جلدی تیا پانچا بھی لوگ کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے لاز نہیں ہیں، اور پھر ہمارے ہاں اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے یہ لوگ آپ کو پتہ ہے ایکٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایکٹ کرنے کا طریقہ یا ان کو نوازنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا ایک سٹل سا اور بڑے ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پروو نہیں کیا جاتا. لیکن ان کی جو رائٹنگز ہیں یا ان کے کالمز ہیں، ان کی جو بھی شوز ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اپنی اوپینین نہیں ہوگی. مطلب آپ کی بھی اپنی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، میری بھی اپنی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن جب آپ اس اوپینین کو کسی کے کہنے پہ چینج کرتے ہیں یا رکھتے ہیں یا کسی سے کچھ لے کے کرتے ہیں، تو ہیئر کمز سم تھنگ رانگ. یہاں پہ آگے پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو میرا مطلب یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل آبجیکٹو ہوں اور آپ کی کوئی اوپینینیٹڈ اپروچ ہی نہ ہو. اوپینینیٹڈ اپروچ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں یا آپ اس کے بدلے میں کچھ فیور لے کے کچھ نہ کچھ آپ اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہت غلط بات ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی تو یہ بتائیں، آپ یہ بھی فالو کر رہے ہوں گے، اب 3 4 بڑے چینل ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے آسودہ حال بھی ہیں، اور اس میں جس انداز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیگم کے قصے ہیں، وہ عدت میں نکاح ہو گیا، وہ مفتی ہے جس نے پہلا بھی نکاح پڑھوایا دوسرا بھی پڑھوایا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جی انہوں نے 2 لوگوں نے جو بالغ لوگ ہیں، جن کے اب بچے بھی ہونے کا کوئی امکانات نہیں ہیں، اور ڈاکٹر ہاں، جاوید غامدی نے یہی کہا کہ وہ عدت کا مسئلہ اس لیے تھا کہ شک شبہ نہ ہو، پہلے تو ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کہیں پریگننٹ نہ ہو خاتون، تو اس معاملے میں تو بالکل. ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. لیکن جس انداز میں یہ بیڈ روم کی کہانیاں ہیں، وہ ایک صاحب تھے وہ جا کے بنی گالا میں باہر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں جی یہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے، یہاں سے بڑے لوگ آتے تھے جو کہ اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے نہیں، بلکہ بھگا دیے گئے ہیں، زبردستی کیس بنا دیے، جیل میں ڈال دیا. تو یہ جو کہانیاں ہیں، آپ نے کینیڈا کا، امریکہ کا میڈیا دیکھا ہے، خاص طور پہ جو مین سٹریم ہم چینلز کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ABC نیوز ہے، چاہے CBS ہے، چاہے CNN ہے، وہاں پہ اس قسم کی سٹوریز آتی ہیں، لوگوں کی نجی جو کہانیاں ہیں، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس. یہ تو ایک قسم کی امپاسبلٹی ہے. دیکھیں، 2 قسم کے میڈیاز ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. یہاں پہ ایک تو ٹیبلوئڈ جرنلزم ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں جو چسکے والی اور اس طرح کی چیزیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ بہت احتیاط رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لاز لائبل کے اور ڈیفیمیشن کے بہت اسٹرانگ ہیں، اس لیے اس میں بھی وہ اپنی سائڈ کور کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جو مین سٹریم جرنلزم ہے اس میں تو اس طرح کی چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ بالکل انکا ہے. اس کے بارے میں ہم کبھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل یہاں پہ ابھی ریسنٹلی ٹروڈو کی ڈیورس ہوئی. آپ یقین کریں کہ وہ ایک ڈیورس کی حد تک کی خبر آئی، لیکن کسی نے اس کو پروو نہیں کیا کہ یہ کیوں ڈیورس ہوئی، اس میں کیا مسئلہ تھا. اس میں اب عدت کی تو بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس کے یعنی اس کو گھسیٹا نہیں انہوں نے. حالانکہ سٹنگ پرائم منسٹر تھا، بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 انڈیویجولز کا مسئلہ تھا، انہوں نے ڈیورس دے دی ہے تو بس ٹھیک ہے، لیٹس گیٹ آن ود اٹ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان میں اس طرح تو نہیں ہے. اور جہاں تک یہ جو آپ نے کچھ چینلز کا نام لیا ہے، یہ تو اب آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے. اور یہ میرے لیے بھی کئی دفعہ بد نصیبی کی بات ہے کہ میں اس ادارے کے ساتھ کام کر چکا ہوں، لیکن اس زمانے میں بھی اتنا یہ برا حال نہیں ہوتا تھا. اور یہی تھے، شکیل صاحب بھی ہوتے تھے اس وقت بھی اس کو چلانے والے، لیکن اس وقت شاید اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھی جو اب ہو رہی ہیں. اب تو باقاعدہ ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں بائی دا وے آپ کو بتاؤں کہ یہ جرنلزم نہیں ہو رہا، یہ پبلک ریلیشننگ ہو رہی ہے. پبلک ریلیشنز کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ کیمپینز پکڑتی ہیں اور کسی بھی کلائنٹ سے لیتی ہیں کہ جی آپ اتنا اتنا پیسہ آپ دیں گے ہمیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ہم ڈیلیوریبلس دیں گے، یہ سروسز دیں گے. تو یہ اب جرنلزم جو ہو رہا ہے یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ جرنلزم کے نام کے اوپر پبلک ریلیشن کمپنیز ہیں
جو کہ پیسے لیتی ہیں پاکستان کے اندر سے بھی کمپنی سے اور پاکستان سے باہر سے بھی. آپ کو یاد ہوگا وائس آف امریکہ کا جو کیس ہوا تھا, اس میں اس کے بھی بہت سارے جو ملینز آف ڈالرز کی انہوں نے ادھر سے ان سے پیسے لیے تھے کیمپینز کے لیے. وہ ذرا سوچیے اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ بھی کیمپین چلتی رہیں. تو دس از نو مور اے جرنلزم رائٹ ناؤ, دس از پیورلی پبلک ریلیشنز. اچھا یہ تو صحافت کی بات ہوئی, آپ نے بالکل صحیح کہا. اب آپ کو ایک سینس ملتا ہے ملک سے اتنے دور بیٹھے ہوئے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے کچھ حصے بھی وہ اسی پبلک ریلیشننگ کا اور اسی جو لاڈلے کا ایک سلوک ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں, جب وہ اس قسم کے کیس انٹرٹین کر لیتے ہیں. یعنی وہ عدلیہ جس میں کوئی کئی 100 کیسز انٹرٹین بھی کر لیے, باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے سماعتیں بھی کر لیں, ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف, سابق وزراء کے خلاف 3 درجن 4 درجن کیس ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشری بھی اتنی ہی کمپرومائز ہو گئی ہے اس کے کچھ حصے جتنا ہماری صحافت ہے؟ آپ نے ذرا محتاط ہو کے بات کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ حصے نہیں. جوڈیشری کا جو ڈومیننٹلی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, جس کے آپ مختلف جہتوں سے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی آج ہی کے جو رپورٹ ہوئی ہے کیسز عمران خان کے حوالے سے, ایک ہی عدالت میں اس کے اوپر ایک اپروچ نظر آ رہی ہے, نواز شریف کے اوپر ایک دوسری اپروچ نظر آ رہی ہے. سیم عدالت, سیم لوگ, سیم چیزیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے فیصلے دیے تھے. اب انہی فیصلوں کو دیتے ہوئے, ان کو الٹاتے ہوئے, پتہ نہیں ان کی کوئی ضمیر بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں, دیکھیں انہوں نے, نواز شریف اینڈ کمپنی نے کیا کیا ہے, انہوں نے پچھلے 40 سال میں یہی تو کیا ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے مختلف اداروں کے اوپر, انہوں نے پولیس کے اوپر, انہوں نے عدلیہ کے اوپر, جرنلزم کے اوپر, فوج کے اوپر بھی. انہوں نے ہر طریقے سے اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ ادارے جو تھے, جو فنکشنل تھے, وہ آہستہ آہستہ اپنی موت جو ہے وہ مرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھی باہر رہے ہیں, میں تو روز دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ جو لیونگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ان کا سوچنے کا, ان کا کام کرنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عفونت زدہ ہیں, یہ اسٹیگنیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے اندر ہمیں جمود ایک نظر آ رہا ہے, اور جہاں پہ جمود ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بدبو اٹھتی ہے, وہاں پہ وہ زندگی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ جو ادارے ہیں, خاص طور پہ ہماری عدلیہ کا آپ نے ذکر کیا, ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ سارے کیسز کو لے رہے ہیں اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑا سا آدمی میں ایک شرم ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی اس میں ایک ریلکٹنس آتی ہے کہ نہیں یار میں نے تھوڑا سا تو جو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا دکھاوے کی حد تک ہی صحیح ان کا کچھ نہ کچھ تو استعمال کرنا ہے. لیکن اب وہ اتنا چونکہ بلیٹنٹ ہو چکا ہوا ہے, یہ اتنی اوریانی ہو چکی بھی ہے عدلیہ کے حوالے سے اور دوسرے اداراتی حوالے سے, اداراتی اوریانی کہہ لیں آپ, وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ they don't even care کہ کون کیا کہتا ہے, کیا سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام ہو جائے گا نا, بس ٹھیک ہے, باقی سب کچھ جی. دیکھا جائے. اچھا اس میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, چونکہ ہم اوریانی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے تو صرف شریف گھرانے کا ذکر کیا. بھٹو یا زرداری جو ہے پچھلے 15 برسوں میں سندھ میں چونکہ وہ برسر اقتدار ہیں, ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے مل کے بنایا, صاف پانی کا تھا, اس کو میرا خیال اویسس کے نام سے تھا. اور جو طریقہ کار ایکچولی طریقہ واردات آپ وضاحت کر رہے تھے, تو یہ اس کی ایک مثال ہے. وہ یہ تھی کہ آپ نے مثال کے طور پہ 400 پلانٹ کہیں پہ لگانے ہیں, کاغذوں میں 400 پلانٹ لگ گئے ہیں, آن گراؤنڈ صرف 200 پلانٹ لگے ہوئے ہیں. آپ اس کی تفتیش نہیں کر سکتے. تفتیش جو بھی کرتا تھا اخبار والا, کوئی بھی چینل, ایک دن چلے سٹوری تو آ گئی کہ جی دیکھیں کچھ فرق نظر آ رہا ہے, پانی نہیں مل رہا وہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کاغذوں میں. اگلے دن اسی ادارے کا ایک انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھا ہوا تھا پریس سے متعلق, وہ اس رپورٹر کے پاس جاتا تھا اور اس سے سودا کر لیتا تھا کہ جی اگلی سٹوری آپ نے اس کے حوالے سے نہیں لگانی ہے, یعنی فالو اپ آپ نے نہیں کرنا. نہیں اور لگا. وہ ہوتا تھا, ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ڈان اخبار کا ہے, دا نیوز کا ہے, جنگ کا ہے, یا کسی چھوٹے اخبار کا ہے. پیسے طے اس حساب سے ہوتے, کسی کو ₹1,00,000 دیا, کسی کو 3 لاکھ, کسی کو 4 لاکھ دیا. تو وہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا, اور اسی قسم کی بے شمار اربوں روپے, اربوں بلکہ سینکڑوں ارب اس طرح سے نکل گئے 15 سال کے دوران صوبہ سندھ میں.
اچھا، میں دوبارہ اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ کبھی آپ نے چونکہ پی ٹی وی سے بھی کے ساتھ بھی کام کیا، تو پی ٹی وی کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ پی ٹی وی عکاسی نہیں کرتا نا، جو پلس ہے پاکستان کے لوگوں کی، پلس جو ہے اس کی عکاسی نہیں ہوتی. اور یہی دیکھیں اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ المیہ ہے، وہ یہی تھا. اور جس کی وجہ سے میں پاکستان آیا بھی تھا، کیونکہ جب میں آیا تھا تو اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا. تو میں اس کمٹمنٹ پہ آیا تھا کہ مجھے پوری اجازت ہوگی، آزادی ہوگی، اور اس کو اداراتی سطح پہ جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. اور یہ میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کی. تو میں نے ان کو جوائن بھی کیا تھا ایز این ایگزیکٹو ایڈیٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس. اور بیسیکلی جو مینڈیٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کو بی بی سی کی طرز پہ، بی بی سی تو خیر 100% نہیں ہو سکتا، لیکن شاید کم از کم اس راستے پہ لے کے جانے کا ارادہ تھا. لیکن وہ یہی ہوا کہ ہم نے کوشش کی. اور میرا خیال ہے کہ میرا لائیو شو ہوتا تھا، اور پہلا لائیو شو تھا جو کہ 2 گھنٹے کا تھا، اور مارننگ شو تھا، اور اس میں لائیو کالز ہم لیتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کئی دفعہ امبیرسنگ کالز بھی آتی تھی. لیکن کم از کم اس وقت کی گورنمنٹ میں جناب مشرف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی جب امبیرسنگ کالز بھی آتی تھی تو وہ کوئی ایکشن ان کو کہا بھی جاتا تھا تو وہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یار کوئی بات نہیں، کرنے دو، وینٹ آؤٹ کرنے دو لوگوں. تو وہ جو پلس ہے وہ چونکہ پی ٹی وی نہیں دے پاتا تھا. اور بعد میں تو ابھی تو اب بالکل ہی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی وی کو یوز کیا جاتا ہے. اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گورنمنٹ کرتی ہے. اصل میں جو ماڈل ہے پی ٹی وی کا، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس تک اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. اور دوسرا اس کے اوپر جو برڈن ڈال دیا گیا ہوا ہے، فائنینشیل برڈن، اتنی بھرتیاں کر کر کے، اتنی زیادہ اوور کراؤڈڈ قسم کا ایک شپ انہوں نے بنا دیا ہے، جس کو سسٹین کرنا اسٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے ہیں، اور آپ کب تک اس کو سسٹین کریں گے. مجھے اس کا پی ٹی وی کا مستقبل جب تک کہ اس کو پروفیشنل لیول پہ نہیں لے کے جایا جاتا تو مجھے تو نہیں اتنا اچھا لگ رہا. ہاں اسرار، میں نے بھی 5 6 یا 7 مہینے وہاں کام کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. آپ کو معلوم ہے میں نے سی این این کے ساتھ کام کیا، اے بی سی نیوز کے ساتھ. میں 20 سال میں نے دوائچے ویلے جو جرمن ریڈیو ٹی وی ہے ان کے ہاں. ساتھ کام کیا. ہمارے دوست تھے جو پرائیویٹ مینجمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کے زمانے میں، تو انہوں نے بڑا اصرار کر کے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. میں اصرار کر کے ان کے اصرار کے باوجود کے ساتھ ساتھ چلا گیا. میں نے آخری دن بھی، جس دن میں کانٹریکٹ بھی سائن کر رہا تھا، تو ان کو میں نے کہا کہ میرا دل نہیں ہے اس کام میں، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے، لہٰذا میں کر رہا ہوں. اور آپ یقین کریں اسرار کہ میرے لیے جو مخالفین ہیں، جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، انہوں نے میرے لیے وہ تانا بنا دیا کہ آپ کو، چونکہ آپ عمران خان کے حامی ہیں، لہٰذا آپ کو یہ ایک فیور دی گئی ہے. اور اس فیور کے نتیجے میں آج تک کئی لوگ ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں جی آپ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے کوئی ریکارڈ والا بندہ ہو کہ بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ اتنا کام کیا ہو، تو کیا اس کی ویلیو یہی ہے کہ 4 5 لاکھ روپے؟ اور کیا اس کا جوائن پی ٹی وی کو جوائن کرنا وہ کوئی گناہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بالکل آپ ان کو صرف سلام کر دیا کریں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ صرف آپ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو سلام کریں. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا ضمیر اگر مطمئن ہے، اور اگر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی سینٹر جو ہے وہ، میری نظر میں تو اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر خدا ہے. اگر میرا خدا مجھ پہ راضی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو سو بی ایٹ. کوئی اگر مجھے کہتا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پی ٹی وی جیسے اداروں میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا جانا بہت ضروری ہے. دیکھیے وہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ایک پورا بیگیج لے کے آتے ہیں. بیگیج ان سینس کہ وہ اپنا ایک پورا بیک گراؤنڈ لے کے آتے ہیں اور اس کو آ کے انٹروڈیوس کراتے ہیں. اور ایک وہاں پہ ایک اچھا جو ہے نا ایک امیلگمیشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو اگر وہاں سے وہاں پی ٹی وی کے اندر نئے لوگ نہیں جائیں گے تو نئی چیزیں وہاں پہ انٹروڈیوس ہی نہیں ہو سکیں گی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تھے اور ہم نے جا کے یہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اور 2 2 گھنٹے کے شوز شروع کیے، اور پھر وہ اتنا کامیاب ہوا کہ پھر ہم نے اس کے بدلے میں مجھے 8 بجے کا شو جو تھا وہ برانڈیڈ شو بھی تھا، اسرار کے ساتھ اس کا نام تھا. تو اس کے ساتھ ایک پی ٹی وی کا ریلیونس بڑھنا شروع ہو گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اس کا رسپانس آپ کو پتہ ہے مل جاتا ہے جب بھی جی آپ جی. کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے جانے سے
آپ نے کوئی غلط کام کیا یا پی ٹی آئی اور یہ کوئی فیور بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے کون سا جا کے پی ٹی آئی کے لیے ان کی پارٹی کے لیے کام کیا، آپ نے تو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. اور پی ٹی وی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی بھی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کیا، میں نے اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. جی بلکہ اور اس اسی میں وجہ مجھ سے پہ پی ٹی وی کا یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے. جی اس میں ایکچولی بہت ساری مجھ پہ تنقید ہوتی تھی بیوروکریسی کی طرف سے، کہ وہ شکایتیں آ جاتی تھی، کیونکہ اس میں ہم باقاعدہ جو وزارتیں ہیں، حکومتی کارکردگی ہے، ہم اس پہ فوکس کر کے پروگرام کرتے تھے، جس کی وجہ سے شکایات پھر بہت زیادہ آئیں وہاں پہ ہاں، پھر جب. وہ اسی وجہ جی سے کرٹیسزم جنریٹ ہوتا ہوگا نا، جی کہ تو آپ کسی کے دم پہ پاؤں رکھتے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جی اور اس میں ایک اور بھی پھر یہ ہوا کہ جب بھی ہم ذرا سا کریٹیکل پروگرام کرتے تھے تو پروڈیوسر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ان بھائی کا کلچر نہیں ہے نا. میں کہا جی یہ میری ذمہ داری ہے، آپ میری ذمہ داری پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو میں جو میں نے سیکھا ہوا ہے وہ تو میں کروں گا. ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، پروفیشنل انداز میں ہاں، پروگرام کر رہے ہیں. تو چلیں ایک کنکلوڈنگ تھاٹ بتائیے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے پاکستان کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا ذہن میں آپ کے آتا ہے؟ what do you aspire یا do you feel frustrated؟ frankly I really feel frustrated, feel bad, most of the time very sad. کیونکہ جو آج کل کے حالات ہیں، اصل میں ہمارے جو پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی شاید کہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ڈیولپمنٹس کا جتنا ہمیں باہر سے پتا ہوتا. تو اس لحاظ سے جو آج کل کے حالات ہیں ان کے اوپر تو دل کڑتا رہتا ہے ہر روز. کئی بار یقین مانے کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اور اس طرح کی خاص طور پہ جو آج کل جو بلیٹنٹ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں، میں جب بھی کسی خاتون کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے بچوں کا کیا حال ہے. آج بھی میں وہ سنم جاوید کے بارے میں اس کا لیٹر دیکھ رہا تھا تو دل کڑتا ہے. تو خاص طور پہ باہر رہتے ہوئے جب آپ باہر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ یہ مسائل آپ کو دیکھنا پڑتے ہیں. بس یہ دعا ہی ہے کہ پاکستان کے حالات جلدی بہتر ہوں. پاکستان کا جو ایک پوٹینشیل تھا، جس طریقے سے پاکستان رائز کر رہا تھا، پاکستان اپنے پوٹینشیل پہ جا سکے اور پاکستان آگے بڑھ سکے. کیونکہ ہم یہاں پہ فیل کرتے ہیں جب پاکستان رائز کرتا ہے تو تبھی فیل کرتے ہیں جب پاکستان نیچے جاتا ہے تو اس کا درد بھی جو ہمیں یہاں پہ فیل ہوتا ہے. جب پچھلے دنوں میں جب پاکستان اوپر جا رہا تھا، پاکستان کی گروتھ 6.1 پہ گئی بھی تھی، تو اس وقت بھی ہم یہاں پہ فیل کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ہمیں کہ یار یو آر ڈوئنگ گریٹ. یا تو بڑا یہاں فخر پہ محسوس ہوتا ہے. بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ باہر جاتے ہیں، لوگ آج کل آپ کو پتہ ہی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کے پاس ہوتی ہے، تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی کیا صورتحال ہے، کوئی خبر آئے تو ہم سے پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ سی بی سی ایک ادارہ ہے جس طرح بی بی سی ہے، تو اس کے لیے آرٹیکلس وغیرہ لکھتا ہوں یا ان کے ٹی وی پروگرامس وغیرہ کر لیتا ہوں. تو وہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو فوراً مجھے کال کرتے ہیں کہ اسرار یہ ہم نے سنا ہے تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ اتنی امبیرسنگ خبر ہوتی ہے کہ بندہ، میں تو پھر اس کو اوائڈ ہی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میں بزی ہوں یا میں کوئی اور کام کر رہا ہوں، تو میں دل نہیں کرتا. تو یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ کاش کہ ہم پاکستان کے تمام جو ہمارے کارپرداز ہیں وہ اس چیز کو سوچیں اور اس ملک کو آگے لے کے اور اس قوم کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، آپ یقین کریں. میں وہی کہہ رہا تھا نا، جو کمپیریزن ہے، جب ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور ان کو بھی چھوڑیں جو ہمارے ایون ہمارے ریجن میں انڈیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جی اور بلکہ اس سال 1.5 سال کے اندر ہی ہم نے مطلب پسپائی اتنی زیادہ اختیار کر لی ہوئی ہے کہ اب ہم کسی بھی لیول پر ریلیونٹ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جی بالکل، بلا شبہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. چلیں آپ کے ساتھ پھر ایک اور نشست کریں گے سیاسی حالات کے حوالے سے. اور اینی میں نے ٹائم، اینی سوچا کہ ٹائم. آج ہمیں صحافت پہ فوکس کرنا چاہیے. بڑا مزہ آیا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نشست کریں گے. بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی.